मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं शादी की रात दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। मुझे अचानक भाभी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि किसी सूरत पसीना ना आने देना वरना तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शौहर तेरी काली सूरत देख कर डर जाएगा। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मैंने फिल्टर लगी तस्वीर में लड़के को दिखा दिखा कर ही तो अपने जाल में फंसाया था। यूँ मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फौरन बाद मेकअप दुरुस्त करके ही निकलूँ। यूँ कुछ देर बाद लाइट आ गई और जो ही मैं बाहर निकली तो शौहर पर नज़र पड़ते ही जान निकल गई क्योंकि वो तो आज मेरी शादी होने जा रही थी, वो भी बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद। मेरी उम्र 30 साल से ऊपर की हो गई थी लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी गहरी सांवली रंगत को देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो उस मोबाइल का जिसके ज़रिए मेरी पसंद की शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि मैंने उस लड़के को अपनी तस्वीर फिल्टर लगी दिखाई दी थी। मेरी भाभी निकाह के बाद कमरे में आई तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी पार्लर वाली के हाथ में तो जादू है, कैसा रंग रूप निखार के रख दिया है तुम्हारा। बस सिदरा कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए वरना ये चमक दमक सारी बह जाएगी और तुम्हारी असल रंगत देखकर तुम्हारा मियाँ डर जाएगा। मैंने उनकी बात जो ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था इसलिए रुखसत होकर मियाँ के संग चली गई। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। मुझे अचानक भाभी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि किसी सूरत पसीना ना आने देना वरना इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शौहर तेरी काली सूरत देखकर डर जाएगा। मैं बहुत घबराई क्योंकि मैंने फिल्टर लगी तस्वीर में लड़के को दिखा दिखा कर ही तो अपने जाल में फंसाया था। यूँ मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के बाद फौरन बाद मेकअप दुरुस्त करके ही निकलूँ। यूँ कुछ देर बाद लाइट आ गई और जो ही मैं बाहर निकली तो शौहर पर नज़र पड़ते ही जान निकल गई क्योंकि वो तो ये बात कुछ उन दिनों की है जब मेरे लिए हर आने वाला रिश्ता मेरा रंगत देखते ही मैं अपनी तीनों बहनों में गहरी सांवली रंगत रखती थी। हालांकि मेरे नक्कूश बहुत खूबसूरत थे, मैं सडल जिस्म की मालिक थी, गर्दारी में भी ताक थी, बस एक रंगत से मार खाती थी और हमारे माशरे में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी यहाँ तक कि आला तालीम भी उस सांवली रंगत में चुप जाती है। सामने वाले को ना हमारी सलीका शायरी नज़र आती है, ना हमें इंग्लिश ना ही खूबसूरत में नकूश नज़र आती है, तो हमारी गहरा सांवली रंगत मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे वालिदैन से कहने लगते कि ये लड़की तो बहुत ही काली है। हाँ, अगर छोटी बेटी के लिए इरादा है तो बता दीजिएगा। पहले पहल तो मेरी वालिदा ऐसे लोगों को बुरा भला कहती है कि कैसे मुंह भर कर दूसरों की बच्चियों में ऐब निकाल कर चले जाते हैं। ज़रा शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती है। ये सब सुनते और सहते होंगे, कितना बुरा लगता है ना जब आप किसी के सामने खुद को सजाए इसलिए कि शायद उसे पसंद आ जाए और वो आपके सामने ही छोटी बहन को पसंद कर जाए तो कैसी हैसियत का एहसास होता है। जैसे मैं बहुत ही गर्मी में पड़ी सी चीज़ हूँ जब किसी दूसरे को आप पर फोकियत दी जाए। ना जाने ये बात रिश्ता लाने वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी इसलिए मेरी माँ अब मेरे लिए आने वाले उन रिश्तों के बारे में सोचने लगी जो मेरी बहनों को पसंद कर जाते तो अम्मा उनकी शादी करवा देती। मेरी दोनों छोटी बहनों की शादियां हो गई, मुझसे बड़े भाई की शादी भी हो गई, बस एक मैं ही रह गई थी। हर बार मैं खुद को आईने में देखती कि एक सांवली रंगत को हटा कर तो मुझ में और कोई बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ सिया रंगत ही क्यों नजर आती है। पहले पहल तो मैं रंग गोरा क्रीमें भी लगाने की कोशिश करती थी लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे जमा करके अच्छे महंगे पार्लर से वाइटनिंग फेशियल भी करवाया लेकिन मुझ पर हर हुरिया नाकाम ही गुजरा था। अब मेरी उम्र बढ़ने लगी तो रिश्तों का मयार भी
بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا اور وہ میری سانولی رنگت، لیکن تب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی عمر تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میرے رنگت کے بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے، یا پھر ان حضرات کے جن کی بیوی مر چکی تھی اور ان کے ایک دو بچے ہوتے۔ اب تو مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا اپنا چہرہ نوچ لوں، جو آج تک کسی کو پسند ہی نہیں آ سکا۔ میں بہت اداس اور مغموم رہنے لگی تھی۔ میرے مزاج میں چڑچڑاپن آنے لگا تھا۔ تب میری چھوٹی بہنیں میکے اپنے شوہر اور اپنے ایک دو بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں ہی رہتی، ان کے شوہروں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ میرا مذاق نہ اڑانے لگے کہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی، ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ سدرا، یہ وظیفہ ہے، میں نے سنا ہے جس نے بھی یہ پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت دیکھ کر شاید مانند پڑ گیا تھا۔ میں جس حیثیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی، یا میرے رب، وظیفہ کر کر کے بھی میں تنگ آ گئی تھی۔ اللہ کے سامنے میں گڑ گڑانے لگی، لیکن میری آزمائشیں شاید ابھی بھی باقی تھی۔ پھر مجھے میری کالج کی سہیلی ملنے آئی، جس کی رنگت میری رنگت جیسی تھی، بلکہ اس کے تو نئے نقش بھی بڑے تھے۔ وہ اپنی شادی کا بلاوا دینے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میری ایک یہی دوست بچی تھی جو میری عمر کی کنواری تھی، باقی تو ساری بیاہ سدھار چکی تھی، اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک سا ہونے لگا، اس رنگ روپ پر بھی کیا قسمت چمکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ سدرا، میری شاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، پھر دوستی محبت میں بدل گئی اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو دیکھا، پھر پوچھا کہ تم نے شباب بھائی کو آپ کی تصویر دکھائی تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا پھر تو واقعی محبت اندھی ہی ہوتی ہے، جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص کر بیٹھا۔ کاش کہ ایسا کوئی عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی، پہلی بار اس نے اپنی تصویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھ گئی تو پھر میری رنگت سے بھی اسے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے شادی کے لیے یہی ایک راستہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اب اگر مجھ سے بھی کسی مثبت ہو جائے اور وہ میرا رشتہ بیچ دے تو میرا بھی گھر بس جائے۔ میں نے اپنے موبائل پر فیس بک پر بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصویر دیکھ کر جو مجھے ان میں سے اچھا لگا اس سے میسج کرنے لگی۔ پہلے تو میں اس کی تصویروں پر لائک کرنے لگی، اس پر تعریف بھرے کمنٹ کرنے لگی، پھر میں فرینڈ ریکویسٹ بھی خود بھیجتی تھی جو فوراً اسے قبول کر لیا جاتا۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی فیس بک پر ایک خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی تھی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی، ہم میسیجز پر بات کرنے لگے۔ یہ سن کر کہ وہ بھی کنوارا ہے اور عمر میں مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا ہے، میں تصویر میں اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش ہوتی رہتی۔ پھر وہ بھی میرے ہی شہر میں رہتا تھا۔ 1 مہینے ہم آپس میں بات کرتے رہے۔ اس لڑکے کا نام اشر تھا، نام بھی اچھا تھا۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصویر مانگی تھی۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں، اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں اور وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اس لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میرے نقش تو میرے بہت پیارے ہیں، کیا حرج ہے کہ میں فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اپنی تصویر بھیج دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس تصویر اس لڑکے کو بھیج دی
جیسے ہی اس نے میری تصویر دیکھی میں نے اپنی تصویر دونوں جانب سے ڈیلیٹ کر دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ سدرا تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومی کو مٹایا تھا۔ کئی سال سے میں صرف اپنے اوپر نعتیں چینی سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا میں ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا تمہارے نقوش کسی کتابی چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ کسی نے میرے چہرے پر کچھ اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا اور میری اکثر تعریف کرنے لگا تھا۔ پھر مجھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اس سے اپنی تعلیم بتا چکی تھی، یہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں بھی ماہر ہوں۔ بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بہت ملتے تھے۔ 4 سے 5 ماہ لگے کہ اشر میرے لیے رشتہ بیچنے پر اصرار کرنے لگا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پر کس سے بات کروں۔ مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا۔ میں نے انہیں اپنا رازدار بنا لیا تھا کہ کب میرا رشتہ آئے تو بھابھی بات کو سنبھال لے۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والوں نے آنا تھا میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کی کسی جاننے والی کی دوست سے آیا ہے اور لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر اپنی رضامندی بھی دے گئی۔ امی بھی خوش ہوئی کہ یہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گیا ہے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئی تو کچھ چپ سی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ انہیں اشر کیسا لگا۔ کہنے لگی دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے، اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ جب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی تھی، پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئی تو اشر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا تصویر جیسا۔ میں شرمائی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ وقت تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی سی چھا گئی۔ پھر اشر نے کہا میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رہنمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہ ڈر تھا کہ میرا میک اپ ڈلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ کہنے لگا تم منہ دھو کر عام لباس پہن لو، اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں 1 مہینے سے خود کو اسی بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی، لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان گونگی ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا منہ دھو کر ہی اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو رو کر اپنی محبت کا یقین دلاؤں گی۔ آخر محبت تو مجھ سے کرتا ہے، جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور نہ حیران تھا نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی۔ حالانکہ وہ گوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی تمام تر زیبائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا تم مجھے پہلے بھی بہت پیاری لگی تھی، فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر فوری رنگت نہیں کھینچ رہی تھی۔ میں نے تصویر میں جب تمہاری گندمی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی، سادگی میں بھی تم مجھ سے کئی زیادہ حسین لگتی ہو۔ تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ اچھا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا واقعی میں ایسے ہی اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کی دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی کی اندھیری کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کے سائڈ پر رکھا اسٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی تو اڑ گئے تھے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا اور لوہے کی اسٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آ گرے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگی، آنسو میری آنکھوں سے
جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ میں خوب رہوں، ایسے شوہر سے بہتر تھا کہ میں شادی با کر کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر ہی گزار دیتی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ چائے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا تھا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اب مجھے امی کی چپ ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا، وہ چاہتی تھی یہی تھی میرا بوجھ بھی بائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو زب سے باہر تھے، میں سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے، کہنے لگے تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، شاید میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں تو بات میں ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے، تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری۔ اب میں کیا کہتی کہ میں نے 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اس کے بعد خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی، میری نندیں جب گھر آئی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ سے بنے مزے کے کھانے کھا کر میری تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ جب میں انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر جل کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جا سکے۔ اشر پہلے پہل مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر وہ لگے رہتے اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیٹ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتے دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکتے تھے، میری ساس اور نندیں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہی تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے تھے، میں انہیں چڑ کر جواب دیتی تھی، اپنے اندر کی پریشانی مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ہر کڑی باتیں چپ چاپ سن رہے تھے، برداشت کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی، ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے، آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے، میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی، لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے، اس نے بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام بھی زیادہ نہیں کرتی تھی، زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کام ہی لیپ ٹاپ پر تھا، اور رہتے بھی کمرے میں ہی تھے، بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اشر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میں میکے جانا چاہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخرانہ انداز سے ہنسنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے جا سکے۔ یہ سن کر ان کا چہرہ بت سا گیا تھا، کہنے لگے انہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی، کچھ مجھے یہ بھی تجسس ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی، گاڑی مینول تھی اور ایک پاؤں سے ہی وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے چلے جا رہے تھے، کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک اسٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں
ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ ایک کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی ہے، مجھے ترس آ رہا ہے بیچارے پر۔ اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا کہ اگر پتہ چلے اس خوبصورت والے کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھو گے کیسے ترس آئے گا۔ پھر سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اس لیے کہنے لگے کہ تم لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ یہ اگر میری نظر سے دیکھے تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنے اشر کے منہ اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی باتیں مجھے مت کیا کرے، ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنس کر میں پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا، اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو اشر نے کہا سدرا تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا میرے پاس واپسی کا اگر راستہ اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس لوٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئی تو وہی بائی بھابھی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ بائی کی آمدنی کم تھی، اس بات پر بھابھی ہر وقت ناراض ہی رہتی تھی۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آ گئی، چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میرا شوہر مجھے میری رنگت کے طعنے دیتا رہتا ہے، کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے اور اب مجھے میکے بیچ دیا ہے تاکہ وہ طلاق دے دے۔ حالانکہ اس کی چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ پر بھی وہ خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی۔ بھائی ہی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا تھا۔ بھائی مجھے باہر سے چھوڑ کر ہی جا چکے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ساس اور نندیں بلند لہجے میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ اشر سے کہہ رہی تھی کہ تم میں ایسی کون سی کمی تھی اشر جو اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھی جو تم سے شادی پر راضی تھی، اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی بھی ہے تمہارے پاس، کیا وہ ذرا بھی تمہارے پاس بیٹی اچھی لگتی ہے؟ اس کی رنگت دیکھ کر میرا تو جی متلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے بات سن کر میں ہوا سے باختہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی اور پیچھے سے یہ سوچ رکھتی تھی۔ اشر نے فوراً سے کہہ دیا سدرا میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں، جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے، اور میرے سامنے تو آپ بنا لحاظ بولے جا رہے ہیں، اگر سدرا کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر اب بھی میری ہی طرفداری کر رہے تھے، تمہاری وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں ہم، ورنہ وہ جو کرتی ہے 2000 کی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی۔ میں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، وہ اشر ہی تھے جو میری ڈال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے تم کب آئی؟ میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آ گئی، انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے سدرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی بھی مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رویے کی ان سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بظاہر ہی کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میری کوئی خامی انہیں خامی نہیں لگی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہ کی تھی، اس لیے ان کی بظاہری عیب دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے ہر وقت اپنی غلطی کا احساس رہتا تھا۔ میرے پاس ایک بہترین شوہر تھا، میں بہت سے ہاتھ پاؤں سلامت والے شوہروں کی کم تنخواہ پر لڑنے والے بیویوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔